खुदावंद के मुकद्दस जिलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है पसे पर्दा सच्चाई। और इस प्रोग्राम में हम ऐसे पैसेजेस की तरफ, ऐसी आयात की तरफ या ऐसे वाक़यात की तरफ हम जाएंगे जहाँ पे बाइबल मुक़द्दस के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमें उनकी समझ नहीं आती है या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज एक नई सच्चाई को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और ये सच्चाई जो है ये खुदा यीशु मसीह के 3 दिन और 3 रात कब्र में रहने की बात है। ये सवाल जो है ये बहुत सारे दोस्तों ने मुझे भेजा और ख़ास तौर पर जिन दिनों में ईद क़यामत मसीह थी उन दिनों में ये सवाल जो है ये बार बार मुझे भेजा गया कि आप इन 3 दिनों और 3 रातों की के बारे में जो है वो तफसील बताएं कि कौन सी बात जो है वो ठीक है और कौन सी गलत है। लेकिन चूंकि मैं उन दिनों में दूसरे प्रोग्राम्स में बिजी था इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सका। और चूंकि इस सवाल का जवाब जो है वो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी मौजूद था और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में वीडियोस बनाई हैं और उन्होंने पोस्ट भी की हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में शायद प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो इस सवाल को पूछते रहे हैं और आज मैंने ये मुनासिब समझा कि हम पसे पर्दा सच्चाई के अंदर इस सच्चाई को लेकर आएँ। तो आज की जो पसे पर्दा सच्चाई की एक और सच्चाई है वो है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 12वें बाब की 40वीं आयत, जहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने फकीहों और फरीसियों से बातें करते हुए ये कहा कि उन्हें यूना के अलावा कोई दूसरा निशान नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह से यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा इसी तरह इब्ने आदम भी जमीन के पेट में रहेगा। अब इस आयत को लेकर उन्होंने खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के दिन को और उनके दफन होने को और जी उठने को उन्होंने यकसर तब्दील कर दिया है। और सिर्फ एक इस आयत की वजह से उन्होंने पूरी बाइबल की डॉक्ट्रिन जो है उसको उन्होंने चेंज कर दिया है या उसकी बाइबल की पूरी तालीम को उन्होंने तब्दील कर दिया है। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये क्यों पैदा हुई है और इसका सबब क्या है? और ये कन्फ्यूजन ये है कोई ये नई नहीं है, बल्कि ये बहुत सालों से लोग इस आयत को लेकर वो इस बात के पीछे पड़े हैं कि किसी भी तरीके से ये साबित किया जा सके कि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो थे वो गलत थे। और ये ख़ास तौर पर वो लोग हैं जो मुखालिफ मसीह हैं और जो खुदा यीशु मसीह की तालीमात को जुटलाना चाहते हैं। और दूसरे ख़ास तौर पर कुछ साल पहले ये हिब्रू रूट्स मूवमेंट्स वाले या फिर मसीहानिक जो हैं उन्होंने इसको ज़्यादा उछाला है और वो इस आयत को लेकर वो इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो कुछ कहा था वो गलत कहा था। लगता यूँ है कि वो इस मसला को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि मसीहत के अंदर जो है वो 3 बड़े सतून हैं। उनमें से एक खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और फिर दूसरा उनका मर कर दफन होना और फिर तीसरा सतून जो है वो है कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। और इब्लीस जो है वो चाहता है कि ये तीनों सतून जो है उनको गिरा दे। और इब्लीस जो है उसकी कोशिश ये है कि वो इन तीनों वाक़यात को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश करे और लोगों को कंफ्यूज कर दे और लोगों की तवज्जो जो है वो इस मौजू से हट जाए। तो इब्लीस जो है वो शुरू से ही ये चाहता है कि किसी भी तरीके से लोगों को वो कंफ्यूज कर दे। और ये तीनों चीज़ें खुदा यीशु मसीह की पैदाइश, फिर उनका मसलूब होना, दफन होना और फिर मुर्दों में से जिंदा होना, ये तीनों जो वाक़यात हैं इनको वो हमेशा चाहता है कि लोग कंफ्यूज हो जाएं और इस तालीम से वो पीछे हट जाएं। वो लोगों के दिलों में शक डालता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। और हमारा अलमिया ये है कि लोग जब भी कभी इस किस्म की कोई बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो फौरी तौर पर ये समझते हैं कि ये कोई नई चीज़ आई है और ये बहुत बेहतर है और फिर वो बगैर तहकीक किए उसके पीछे लग जाते हैं और इस तरह से वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे जो है उनके दिल में शक पैदा होना शुरू हो जाते हैं
اور پھر یہ شک جو ہے یہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ بائبل مقدس کا انکار کر دیتے ہیں، پھر خدا یسوع مسیح کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، مختلف گروپس ہیں جو کہ بائبل کو مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں۔ ان میں شاید ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بائبل کو صرف سرسری طور پر پڑھتے ہیں اور اس کے معنوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے، یا اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ تضاد کہاں پہ ہے یا کیا ہے، وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو مذہبی لگاؤ ہے بائبل سے، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ بائبل کی تلاوت کرتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، اور اس کو ایک فریضہ سمجھ کر یا ایک مذہبی رسم سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ گروپ بھی ایسا ہے جو کہ اگر ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن وہ بائبل کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے گروپ ہیں، لیکن میں یہاں پہ دو گروپس کا واضح طور پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور وہ مختلف ذرائع سے بائبل مقدس کی سچائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو کہیں پہ وہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو ان کے دل میں ایک دم یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو نئی بات ہے اور یہ ہم نے پہلے نہیں سنی ہے، تو اس بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا گروپ جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس کی پراپر طریقے سے تفسیر کرتے ہیں، اور پھر اس تفسیر کرنے کے بعد بائبل کا جو بھی پیسج یا جو بھی آیات یا جو کتابیں ہیں ان کو تشریح کیا جاتا ہے اور ان کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے تفسیر کرنے کے لیے ببلیکل ہرمنیٹکس جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، یا جس کو ہم علم تفسیر کہتے ہیں۔ تو علم تفسیر جو ہے اس کے اندر چند اصول ہوتے ہیں، اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اور ان کو مد نظر رکھ کر کسی بھی پیسج کی یا کسی بھی آیت کی جو ہے وہ تشریح کی جاتی ہے، بغیر سیاق و سباق کے یا بغیر اس علم کے۔ کوئی بھی اگر اس کی تفسیر اس آیت کو صرف لے کر یا صرف اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کو وہ کسی بھی طریقے سے وہ اس کی تشریح کر دیتا ہے، تو یہ طریقہ کار کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ جب علم تفسیر کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر ایسے قوانین اور ایسے اصول و ضوابط جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں جن سے اس زمانہ کی، جس زمانہ میں بائبل لکھی گئی، اس زمانہ کے کلچر کو، ان کے معاشرے کو، ان کے رہن سہن کو، ان کی تہذیب کو، اور پھر اس زمانے کی جو زبان ہے اس کو، گرامر ہے، محاورات ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بائبل 3,500 سال پہلے جو ہے وہ لکھنا شروع ہوئی، اور صاف ظاہر ہے کہ اس وقت کا جو تہذیب تھی، اس وقت کا جو معاشرہ تھا، زبان تھی، گرامر تھی، وہ بالکل آج کے زمانے سے ڈیفرنٹ ہے۔ اور اگر ہم آج کے معاشرے سے اور آج کی زبان اور گرامر سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ ہمیں اس معاشرے میں اور اس زبان میں اور گرامر میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آیت جو یہاں پہ لکھی گئی ہے، متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل، اور اس کے 12ویں باب کی 40ویں آیت جو ہے، اس ایک آیت کو لے کر لوگ جو ہیں وہ پوری کی پوری تعلیم جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھنے کی بات یا ان کے دفن ہونے کی بات جو ہے، یہ چاروں اناجیل کے اندر جو ہے یہ پائی جاتی ہے، اور خدا یسوع مسیح نے 17 دفعہ انہوں نے اپنے مرنے اور پھر جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں سے 10 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، 5 دفعہ انہوں نے کہا کہ میں 3 دن کے اندر جی اٹھوں گا، اور پھر 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، اور پھر 1 دفعہ صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں 3 دن اور 3 رات زمین کے پیٹ میں رہوں گا۔ اب یہ 17 جو حوالہ جات ہیں، لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں
اور صرف اس ایک آیت کو پکڑ کر اس کو توڑ مروڑ کر اپنی ڈاکٹرین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یا تو بدھ کے دن اور یا پھر وہ جمعرات کو مصلوب ہوئے۔ صرف اس ایک آیت کو لے کر وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل جو واقعہ ہے وہ کیا ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 17 دفعہ اور اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 17 دفعہ اگر یہ بات کہی ہے اور ایک دفعہ صرف یہ بات کہی ہے، تو کیا باقی کے تمام حوالات جات جو ہیں وہ غلط ہیں؟ یا خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ تیسرے دن جی اٹھوں گا، یا 3 دن میں جی اٹھوں گا، یا پھر تیسرے دن کے بعد جی اٹھوں گا، تو کیا یہ تمام جو ہے یہ واقعات جو ہیں یہ تضاد تھا ان میں؟ یا خداوند یسوع مسیح نے ہر موقع پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ بات کی ہے، وہ اپنی بات کو تبدیل کرتے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان تینوں طریقہ کار کو، یا جس طریقے سے انہوں نے بات چیت کیا، انہوں نے ایک ہی بات کا ذکر کیا ہے، اور وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ انہوں نے تیسرے دن کا ذکر کیا ہے۔ اب خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، اس کو پولس رسول جو ہے وہ بھی پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب کی اگر آپ پہلی آیت سے لے کر تیسری چوتھی آیت تک پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پولس رسول جو ہے وہاں پہ جس کو ہم گوسپل کہتے ہیں، جو خوشخبری کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے تیسرے دن جی اٹھنے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن جی اٹھے۔ تو نئے عہد نامہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس بات کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ یہ 3 دن اور 3 رات ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اپنی پوری کی پوری تعلیم جو ہے اس کو تبدیل کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بدھ کو یا پھر وہ جمعرات کو مصلوب ہوئے تھے۔ اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بے شمار لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے تصویریں اور نقشے اور پھر دن رات کی تصویریں بنا کر وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے 3 دن اور 3 رات پورے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ یہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ 3 دن اور 3 رات۔ ہم علم تفسیر کو اگر یہاں پہ استعمال کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح نے الفاظ کہے ہیں ان کے دراصل معنی کیا ہے۔ تو ہمیں یہودی بول چال، ان کا طرز بیان اور پھر ان کی گرامر اور اس کی زبان جو ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ یہودی قوم کے اندر جو ایک عام ایکسپریشن تھا، یا جس طریقے سے وہ بول چال کا انتظام تھا ان کے اندر، اس کے اندر وہ 3 دن اور 3 رات کا جب بات کرتے تھے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ یہ پوری 3 دن اور 3 راتیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہی تھی کہ یہ تیسرے دن۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل، بلکہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ کافی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اس زمانے کی زبان اور گرامر جو ہے اس کا معاملہ تھا، اور اس سلسلے میں وہ کافی حوالہ جات بھی دیتے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں بھی چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم ان حوالہ جات کو ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے کیا معنی ہے، اور یہ یہودی کلچر کے اندر اور ان کی زبان اور گرامر کے اندر جو ہے یہ کس طرح تھا۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے آستر کی کتاب کے اندر، جہاں پہ آستر جو ہے اس نے اور اس کی سہیلیوں نے انہوں نے کہا کہ ہم 3 دن اور 3 رات کا روزہ رکھیں گی۔ اور آستر کی کتاب اس کے 4 باب کی 16ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے، اور اگر آپ 5ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور تیسرے دن آستر جو ہے وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوئی۔ تو اگر اس نے یہ کہا تھا کہ 3 دن اور 3 رات روزہ رکھیں گی، تو پھر اس کو 3 دن اور 3 رات کے بعد جانا چاہیے تھا، جو کہ 4تھا دن بنتا تھا۔ تو اس طرح سے اگر وہ تیسرے دن چلی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا دن اور پھر دوسرا دن اور پھر تیسرے دن۔ تو یہ ایک بالکل واضح بات تھی کہ جب وہ تیسرے دن گئی ہے تو وہ 3 دن اور 3 رات جو ہیں اس کو مکمل نہیں کر رہی ہے وہ، جیسا کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہودی
جو ٹائم کیلکولیشن تھی یا جس طریقے سے وہ ٹائم کو وہ پہچانتے تھے، وہ دن کے کچھ چھوٹے سے حصے کو جو ہے اس کو بھی وہ پورا دن جو ہے وہ تصور کرتے تھے۔ تو آئیے ایک اور حوالہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، پہلا سیموئیل اور اس کا 30واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ تو میرے ساتھ دیکھیں، یا خدا کے کلام میں لکھا ہے 11ویں آیت میں، اور ان کو میدان میں ایک مصری مل گیا، اسے وہ داؤد کے پاس لے آئے اور اسے روٹی دی، سو اس نے کھائی اور اسے پینے کو پانی دیا، اور انہوں نے انجیر کی ٹکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے 2 خوشے اسے دیے۔ جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ اس نے 3 دن اور 3 رات سے نہ روٹی کھائی تھی نہ پانی پیا تھا۔ تب داؤد نے پوچھا، تو کس کا آدمی ہے اور تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک مصری جوان اور ایک امالیکی کا نوکر ہوں، اور میرا آقا مجھ کو چھوڑ گیا، کیونکہ میں 3 دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا۔ اب وہ 3 دن اور 3 رات بھوکے رہنے کی بات کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 3 دن پہلے میں بیمار پڑ گیا تھا۔ تو یہاں پہ 3 دن اور 3 رات جو ہے یہ ایگزیکٹلی وہ ایک سیکنڈ یا ایک منٹ کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے ایک جنرل بات کی ہے کہ 3 دن اور 3 رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، اور یہ 3 دن پہلے کی بات ہے۔ اور یہی بات جو ہے یہ ہمیں نئے عہد نامہ کے اندر بھی بار بار نظر آتی ہے، جہاں پہ یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ آج 3را دن ہوا۔ لوکا کی انجیل اور اس کے 24 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ماؤس کی راہ میں جب 2 شاگرد جا رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آج اس ماجرے کو 3را دن ہو گیا ہے۔ تو آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 42واں باب اور اس کی 17 اور 18 ورس ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور اس نے ان سب کو 3 دن تک اکٹھے نظر بند رکھا، اور 3رے دن یوسف نے ان سے کہا کہ ایک کام کرو تو زندہ رہو گے، کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے 3 دن تک ان کو اکٹھے نظر بند رکھا۔ تو اب 3 دن جو ہے یہ صاف ظاہر ہے کہ کمپلیٹ 3 دن نہیں ہے، کیونکہ 3رے دن یوسف نے ان کو کہا ہے۔ تو یہاں پہ صاف ظاہر ہے کہ 3 دن جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، بلکہ 3رے دن اس نے ان کو بلا لیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حوالہ میرے ساتھ اگر دیکھیں آپ، دوسری تواریخ اور اس کا 10واں باب اور اس کی ہم 5ویں آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ 3 دن کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ 3 دن کے بعد میرے پاس آنا، اس کا مطلب ہے کہ 3 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد میرے پاس آنا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ 3رے دن میرے پاس پھر آنا، 3رے دن یربعام اور سب لوگ روبعام کے پاس حاضر ہوئے۔ تو پہلے بادشاہ نے کہا کہ 3 دن کے بعد میرے پاس آنا، لیکن 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جیسا بادشاہ نے کہا تھا کہ 3رے دن میرے پاس پھر آنا، تو 3رے دن پھر آئے۔ تو 3 دن کے بعد جو ہے وہ بھی 3را دن ہی ہے۔ تو ہم کسی بھی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن آخر کار ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اس زمانے کی بول چال کا ایک انداز تھا، یہ طریقہ کار تھا، اور اس وجہ سے عام طور پر جو ہے وہ لوگ 3 دن اور 3 رات کی جب بات کرتے تھے تو یہ ایک محاورے کے طور پر تھی، یا ایک بول چال کا طریقہ کار تھا، جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ مکمل طور پر 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ تو اب اس ایک آیت کو لے کر اور باقی تمام آیات جو ہیں ان کو نظر انداز کر دینا جو ہے یہ بالکل جو ہے کہ بہت بڑی غلطی ہے، اور کسی بھی طریقے سے یہ غلطی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت جو یہاں پہ متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اور اس کے 12ویں باب کی 40ویں آیت ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح کا جو اصل نکتہ تھا وہ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ تم کوئی نشان دکھاؤ، اور خداوند یسوع مسیح کا جو وہاں پہ نکتہ تھا، جو وہ پوائنٹ جو وہاں پہ بتا رہے تھے وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے یونا نبی 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح سے ابن آدم جو ہے وہ زمین کے پیٹ میں رہے گا، اور یہی ایک نشان ہے۔ اور یہ نشان جو ہے یہ بہت ایک اہم نشان تھا، جس کے بارے میں ہم
پھر کبھی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا تھا اور اس کے پیچھے کون سی سچائی جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی. اس کو ہم اگلے پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو اب ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک آیت کو لے کر جو ہے وہ ہم کسی بھی طریقے سے تمام جتنی بھی باقی آیات ہیں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور اپنی ایک نئی تعلیم جو ہے وہ نہ بنا لیں. اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی آیت کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح یا تو بدھ کے دن یا پھر جمعرات کے دن جو ہے وہ مصلوب ہوئے تھے، اور صرف ایک اس آیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ باقی کی تمام جو سچائی ہے اس کو بھول جاتے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا یسوع مسیح بدھ کے دن مصلوب ہوئے یا پھر جمعرات کے دن مصلوب ہوئے، تو پھر وہ عورتیں جو خدا یسوع مسیح کے لیے خوشبودار چیزیں لے کر قبر پر گئیں، تو وہ اگر بدھ کے دن خدا یسوع مسیح مصلوب ہوئے تو وہ جمعرات اور جمعہ کو کیوں نہیں گئیں؟ کیونکہ 4 دن کے بعد جو ہے وہ تو مردے کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لازر کے واقعہ میں مریم اور مرتھا جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کو یہی بات بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو مرے 4 دن ہو گئے ہیں، اور 4 دن کے بعد تو اب اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہوگی. اور وہ اس بات کے بھی خلاف تھیں کہ اس پتھر کو نہ ہٹایا جائے. تو اگر یہ بات ہے کہ 4 دن کے بعد اتنی بدبو مردے کے اندر سے آنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ عورتیں جو ہیں وہ 4تھے دن تک کیوں انتظار کرتی رہیں؟ وہ کیوں جمعرات کو یا پھر وہ جمعے کو نہیں چلی گئیں؟ تو یہ بات کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بدھ کے دن یا جمعرات کے دن جو ہے وہ مصلوب ہوئے تھے. اور وہ لوگ جو اس تعلیم کو پھیلانے والے ہیں وہ یہاں پہ ایک اور سوال اٹھا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر خدا یسوع مسیح جمعہ کا دن مصلوب ہوئے تو سبت کے دن جو ہے وہ تو چھٹی تھی، اس دن تو سب دکانیں بند تھیں، تو پھر عورتوں نے جو ہے وہ تمام خوشبودار چیزیں کیسے مول لیں؟ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ جمعے کی شام کو 6 بجے کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ سبت جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا، اور یہ ہفتے کی شام کو 6 بجے تک یہ رہتا تھا. اور چونکہ یہ دن پورے کا پورا دن جو ہے یہ بند رہتا تھا اور کسی قسم کی بھی خرید و فروخت اس دن میں نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی تھیں اور لوگوں کو جو بھی مطلوب ہوتا تھا تو وہ تمام دکانیں جو ہیں وہ 6 بجے کے بعد کھول دی جاتی تھیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے بزنس کو، کاروبار کو جو ہے واپس اسی طریقے سے وہ شروع کر دیتے تھے. اور پھر پرانے عہد میں دیکھتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اسرائیل کو یہ بات کہتے تھے کہ تم انتظار کرتے ہو کہ کب سبت ختم ہو اور تم اپنے کاروبار کو شروع کرو. تو وہ کاروبار کو فوری طور پر جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے اور دیر تک جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ بزنس جو ہے جاری رہتے تھے. اس لیے ضروری بات ہے کہ ان عورتوں نے جیسے ہی سبت ختم ہوا ہے شام کے وقت تو انہوں نے فوری طور پر جا کر دکان سے چیزیں مول لی ہیں، اور پھر اس سے اگلے دن جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی قبر پر جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے کہ انہوں نے سامان کہاں سے مول لیا تھا. تو یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ ایک اور نقطہ اٹھاتے ہیں، اور وہ ہے کہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 19ویں باب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ انہوں نے لاشیں اتارنے میں جلدی کی کیونکہ یہ تیاری کا دن تھا اور یہ ایک خاص سبت تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص تیاری کا دن جو تھا یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ ایک دن پہلے تھا. اس کا مطلب ہے کہ ایک سبت تو وہ سبت تھا جو عید فصح کی وجہ سے تھا، اور پھر دوسرا سبت جو ہے وہ عام سبت تھا. اس وجہ سے پہلا سبت جو ہے جو خاص تیاری کا دن لکھا گیا ہے اس دن خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مصلوب ہوئے، اور پھر اس سے اگلے دن جو ہے وہ دوسرا سبت تھا جو کہ ایک عام سبت تھا، جس کی وجہ سے وہ 4 دن کا مفروضہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک خاص سبت لکھا گیا ہے. اس مقصد کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ علم تفسیر کے مطابق جو ہے یہاں پہ کیا بات ہے.
تو ہمیں اس کے لیے ہمیں عید فصح کا انتظام دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عید فصح کس طریقے سے منائی جاتی تھی اور عید فصح کیا تھی۔ تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم صرف مختصر طور پر دیکھیں، میرے ساتھ دیکھیں احبار کی کتاب اور اس کا 23واں باب، اور اس کی اگر ہم 5ویں آیت سے پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو، اس میں تم 7 دن تک بیخ میری روٹی کھانا۔ اب یہاں پہ عید فصح کا دن جو ہے یہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ جو ہے اس کو ہے، جو کہ جمعہ کا دن تھا اس دن، اور وہ عید فصح کا دن تھا جس دن خداوند یسوع مسیح عید فصح کے دن جو ہے وہ مصلوب ہوئے۔ اب اگلا دن جو ہے جو کہ عید فطیر کا دن تھا، اور یہ دن جو ہے اس میں خمیری روٹی نہیں کھائی جاتی تھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خوشی جو ہے وہ کی جاتی تھی، اور اس میں بیل ذبح کیے جاتے، اور یہ ایک بڑا خوشی کا دن گنا جاتا تھا۔ اور یہودی جو ہے وہ عید فصح سے لے کر وہ 7 دن تک وہ اس عید کو مناتے تھے، اور پھر 8ویں دن جو ہے وہ پہلے پھلوں کی عید جو ہے وہ منائی جاتی تھی۔ تو یہ 3 عیدیں جو ہیں یہ اکٹھی آتی تھیں، جس میں سے پہلی عید جو ہے وہ عید فصح تھی، دوسری جو ہے وہ عید فطیر تھی، اور تیسری جو ہے وہ پہلے پھلوں کی عید تھی۔ تو یہ تمام ہفتہ جو ہے یہ ان کے لیے خاص دن ہوتے تھے، اس لیے وہ سبت جس دن آیا ہے وہ عید فطیر کی وجہ سے وہ خاص سبت جو ہے وہ بن گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ بات جو ہے یہ صرف یوحنا رسول نے وہاں پہ کہی ہے، باقی تینوں اناجیل کے اندر ہمیں صرف اتنا نظر آتا ہے کہ یہ دن تیاری کا دن تھا۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اس بات کو باقی تینوں جو رائٹرز ہیں انہوں نے بالکل نہیں یہ کہا ہے کہ یہ ایک خاص دن تھا، بلکہ انہوں نے اس کو سبت کی تیاری کہا ہے۔ لیکن یوحنا جو ہے اس نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یوحنا رسول جو ہے وہ اپنی پوری انجیل کے اندر جو ہے وہ عیدوں کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے۔ وہ ہر دفعہ جو ہے جب کوئی بھی واقعہ ہوتا تو وہ اس عید کا ذکر کرتا تھا۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب عید کا پہلا دن تھا تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جو کوئی پیاسا ہے، اسی طرح سے پھر وہ کہتا ہے کہ پھر یہودیوں کی ایک اور عید ہوئی۔ تو اس کا جو خاص ایک انداز تھا لکھنے کا وہ یہ تھا کہ وہ یہودیوں کی عیدوں کو خاص اہمیت دیتا تھا اور ان کا ذکر کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے عید فطیر کا وہاں پہ ذکر کیا ہے، جو کہ اگلے دن سبت کے دن تھی۔ تو اس بات سے ہم کسی بھی طریقے سے اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بدھ کے دن مصلوب ہوئے تھے یا جمعرات کے دن مصلوب ہوئے تھے۔ یہ ایک صرف آیت کو لے کر ہر چیز تبدیل کر دینا اور خداوند یسوع مسیح کے مصلوبی کا دن اور سب کچھ تبدیل کر دینا جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پر پتہ چل چکا ہوگا، اور کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیں، کیونکہ یہ بائبل کے اکارڈنگ نہیں ہے اور یہ علم تفسیر کے بالکل مخالف ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس پروگرام کو بند کروں گا، اور ایک اور نئی سچائی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔